यीशु मसीह के फतह मंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इब्लीस शरीर शैतान के करैक्टर को आज एक्सपोज कर दूंगा टोटली, और फिर हम देखेंगे कि जबार कहां से आए थे। और अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो काइंडली आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि हम अच्छी तरह से इब्लीस के करैक्टर को जान सके, सीख सके। क्योंकि जब तक आप दुश्मन को नहीं जानेंगे, उसकी पावर्स को, उसकी ताकत को, उसके वजूद को नहीं जानेंगे, तब तक आप उससे फाइट नहीं कर सकते दुश्मन से। और हमारी जंग बाइबल मुकद्दस बताती है कि ना तो खून की है ना गोश्त की है, बल्कि आसमान में रहने वाले फौजों की है। और आज हम इस बात को भी सीखेंगे कि ये जो आसमान में रहने वाली फौजें हैं, ये कौन है जिसे बदरूहात कहा जाता है या जिन्नात कहा जाता है। ये कौन है और इनका वजूद कहाँ से आया। आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे और आज ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जबारों के करैक्टर को भी आज ही बयान किया जाए। तो इसलिए थोड़ी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। भले 2 हिस्सों में करके देख ले, लेकिन पूरी देखिएगा वीडियो, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें अपने दुश्मन के करैक्टर को। क्योंकि मैं इस बात को जान चुका हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को जानें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और इब्लीस शरीर शैतान जो लास्ट हमने सीखा था, जिस पार्ट में, चौथे पार्ट में हमने सीखा कि जो इब्लीस शरीर शैतान है, ना तो ये एक सोच है ना एक ख्याल है, बल्कि ये एक हकीकत में एक करैक्टर है। और हमने इस बात को भी बाखूबी सीखा कि वो बने आलम से पहले नहीं गिरा दिया गया, और ना ही वो जब क्रिएशन हो रही थी तब वो गिरा दिया गया। बल्कि आज हम कुछ हवालों पे बगौर मुताला करेंगे ताकि हम इस बात को समझ सकें। तो पैदाइश 1 बाब उसके 11 आयत में हमें नजर आता है कि खुदावंद खुदा ने हर एक दरख्त, हर एक किस्म का फल, घास फूस, हर चीज को खुदावंद खुदा ने उगाया, बनाया, लगाया। हर चीज को खुदावंद खुदा ने, और इसमें कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसको खुदावंद खुदा ने कहा हो कि ये बदी का दरख्त है। क्योंकि बदी अब तक एग्जिस्ट नहीं हुई थी, बदी का वजूद नहीं हुआ था। तीसरा दिन है और तीसरे दिन में खुदा ने सब दरख्तों को, फलों को, घास फूस को लगाया, उगाया, बनाया। यहां तक बदी नहीं है, बल्कि तीसरे दिन खुदावन ने कहा कि अच्छा है। और खुदावन ने जब जब कहा अच्छा है, खुदावन ने उस चीज को बरकत दी। तो हमें यह पता चलता है कि तीसरे दिन बदी का या बुराई का आगाज नहीं हुआ। और इसके बाद हम डायरेक्ट छठे दिन पे आ जाते हैं। छठे दिन में जब खुदा ने इंसान को रचा, इंसान को बनाया, इंसान को प्लान किया, तो वहां पर भी हमें नजर आता है कि खुदा ने कहा कि हर एक दरख्त का फल खाओ। किसी चीज को ममनूहा करार नहीं दिया गया। वहां तक भी बदी का कोई दरख्त नहीं लगाया गया, क्योंकि बदी वजूद में नहीं आई थी। बदी का आगाज नहीं हुआ था, ना फरमानी की कोई सोच नहीं थी यहां तक भी। और खुदा ने कहा कि हर एक दरख्त का फल खाओ। जब खुदा ने आदम और हवा को रचा तो कहा कि सब खाओ। और इसके बाद सातवें दिन में खुदा ने क्या किया कि हर एक चीज पे सर्वे किया, हर एक चीज पे नजर की। और सातवें दिन भी खुदा ने हर एक चीज को बरकत दी और कहा अच्छा है। इसका मतलब है कि 7 दिनों तक बदी वजूद में नहीं आई थी, गुनाह वजूद में नहीं आया था। क्योंकि गुनाह का जो जद अमजद है, गुनाह का जो बानी है, वो खुदा नहीं है। लोग अगर ये कहते हैं
کہ بدی اور گناہ بھی خدا نے بنایا ہے، یہ درخت جو بدی کا درخت ہے یہ بھی خدا نے بنایا ہے کیونکہ انسان کو آزمایا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ نہ تو خدا بدی سے آزماتا ہے اور نہ ہی وہ بدی سے آزمایا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے پاسیبل ہے کہ بدی کا درخت خدا لگا کے انسان کو آزمائے گا، جبکہ خدا ہی نے انسان کو تخلیق کیا اور آزمائش کے لیے نہیں کیا، بلکہ بائبل اور قبالہ کو بھی اگر ہم سٹڈی کریں تو اس کے مطابق خدا نے جو انسان کو رچا، انسان کو بنایا، وہ اپنی شکل و شبیہ اور صورت پر بنایا، کیونکہ جب ہر چیز کی تخلیق کر دی گئی تو خدا کو اپنے جیسا وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو بناتے ہیں اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر۔ تو پھر انسان کو رچا گیا اور چھٹے دن اور 7ویں دن تک کوئی بدی، کوئی برائی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب عدن کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، جب باغ عدن کو لگایا گیا تو باغ عدن میں ایک دم سے خدا نے ایک شریعت دی۔ جب انسان کو جیتی جان کیا وہاں پر، تو خدا نے کہا، یہوہ پاک خدا نے آدم کو کہا کہ یہ جو باغ کے بیچ کا درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ ایک دم سے ایک شریعت آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 7ویں دن جو ہے، 7ویں دن تک بدی کا آغاز نہیں ہوا تھا اور خدا نے ہر چیز کو برکت دی اور اچھا کہا۔ تو جب باغ عدن لگایا گیا، بنایا گیا، جب آدم کو اس میں رکھا تو پھر ایک دم سے یہ شریعت لاگو کر دی گئی کہ اس درخت میں سے نہیں کھانا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ آزمائش کے لیے نہیں تھا یہ درخت کہ انسان کو آزمایا جائے، بلکہ بدی ایگزسٹ ہو چکی تھی، بدی وجود میں آ چکی تھی اور خدا اس کو بخوبی جانتے تھے کہ بدی وجود میں آ چکی ہے۔ اس لیے خدا نے آدم کو منع فرمایا، آدم کو تاکید کی کہ یہ جو بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اس کو کچھ بتانا مانگ رہے ہیں کہ بدی وجود میں آ چکی ہے، بدی ایگزسٹ ہو چکی ہے۔ اور آدم سے پہلے جو باغ عدن میں جو حکمران ہم کہہ سکتے ہیں یا جس کو رکھا گیا یا جس کی ڈیوٹی وہاں پر لگائی گئی، وہ ابلیس، شریر، شیطان ہے۔ اور وہ ہمیں کہاں پر پتہ چلتا ہے کہ خدا نے عدن میں، باغ عدن میں ابلیس کو پہلے رکھا تھا، وہاں پر اس کی ڈیوٹی اپوائنٹ کی تھی۔ ہم ایک دفعہ اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، حزقیل کی کتاب اور اس کا 28 باب اور اس کی 13 آیت کو اگر ہم غور کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی بدی ہوئی ہے، جب بھی کوئی گناہ ہوا ہے، وہ آسمان پر نہیں ہوا جہاں پہ خدا کا تخت ہے، جہاں پر عالم بالا ہے، وہاں پر کوئی گناہ، کوئی بدی نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ابلیس، شریر، شیطان جو ہے وہ آسمانوں پر رہتا تھا خدا کے ساتھ، تو وہاں پر سے اس نے بدی کی اور وہاں سے وہ نیچے پٹک دیا گیا زمین پر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ زمین وجود میں تھی، باغ عدن لگ چکا تھا، باغ عدن میں اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ اور پھر ہمیں ایک اور ذکر بھی ملتا ہے کہ یہ کوہ مقدس، اسی باب کو اگر ہم پورا پڑھ لیں تو اس کے 13 سے 14 جب آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک منسوخ روبی تھا۔ منسوخ روبی جو ہے وہ فرشتوں کی ہی ایک قسم ہے جس کو صبح کے روشن ستارے بھی کہا گیا، اور یہ جو لوسیفر جس کو کہا گیا تھا، جو شیطان بنا،
یہ وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز اے لیڈر. اور 14 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. خدا نے اس کو 13 آیت اگر ہم پوری پڑھ لیں تو وہاں پہ اس کی لباس لکھا ہوا ہے، کس قدر خدا نے اس کو خوبصورت بنایا تھا، کس قدر اس کو خدا نے حسین بنایا تھا، اور کس قدر حکمت سے معمور بنایا تھا اس کو. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ منسوخ روبی تھا. اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا گیا تھا، یعنی اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اس کی ڈیوٹی تھی کہ خدا کا جو پہاڑ ہے. اب جب ہم باغ عدن کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے تو باغ عدن میں ہم یہ جو خدا کا پہاڑ ہے یا شمالی اطراف کا پہاڑ ہے، اس کو ہم بخوبی سیکھیں گے کہ یہ جو ڈسکس ہو رہی ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ آسمان کی نہیں بلکہ زمین کی بات ہو رہی ہے. اور زمین پر خدا نے باغ عدن کہاں پر رکھا تھا، کہاں پر لگایا تھا، اس کو بھی ہم بخوبی باغ عدن کے ٹاپک میں سیکھیں گے. لیکن اب ہم یہ غور کریں گے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے تو کوہ مقدس پر قائم کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین کی بات ہو رہی ہے، کہ زمین پر تھا. یہ اس کو خدا نے زمین پر اپوائنٹ کیا تھا. اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی پیدائش ہی کے روز سے یہ کامل تھا، یہ ہر چیز میں پرفیکٹ تھا. لیکن اس کی خوبصورتی نے اور ان فراوانیوں نے، سوداگری کی فراوانیوں نے کیا کیا کہ اس کے دل میں ظلم بھر دیا. یہ ظلم سے بھر گیا. اور پھر لکھا ہوا ہے تو اس نے گناہ کیا. یہ اس کے گناہ کی داستان ہے. اب یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شاہ بابل کے لیے لکھا گیا ہے یا اسور کے بادشاہ کے لیے لکھا گیا ہے. بالکل ان کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن اس میں جو جائے عبرت ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تو باغ عدن میں، ابھی باغ عدن میں جو اسور کا بادشاہ یا شاہ بابل وہاں پر نہیں تھا، باغ عدن میں نہیں رہتا تھا، کوہ مقدس پر ان کو قائم نہیں کیا گیا تھا. بلکہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ زمین پر رہتے ہوئے اور اسی زمانہ کی بات ہو رہی ہے جب باغ عدن کو لگایا گیا. یہ اسی زمانہ کی بات ہو رہی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا. اور یہ بات شاہ بابل کے لیے یا اسور کے بادشاہ کے لیے ہو رہی ہے، یہ بھی کہنا غلط ہے. لیکن کہنا جا کے ان کو یہ ہے، سمجھانا ان کو یہ ہے. جائے عبرت اس میں جو ہے وہ ابلیس شریر شیطان ہے. سو یہ آل اوور اس کی سٹوری تھی، اس کی کہانی تھی کہ خدا نے اس کو کس طرح سے اپوائنٹ کیا، کہاں پر اس کو رکھا. اور یہ بدی جو ہوئی زمین پر ہی ہوئی ہے، یہ آسمانوں پر نہیں ہوئی. لیکن یہ لڑنے کے لیے آسمان پر ہی گیا. آسمان سے مراد ہے کہ یہ خدا کے عالم بالا تک رسائی نہیں کر سکا. آسمان، یہ جو چاند سورج ستاروں والا آسمان ہے، یہاں تک اس کی رسائی تھی اور یہ گیا. لیکن جو خدا کا سورما فرشتہ ہے مکائل، اس نے اور اس کے جو ساتھ اس کا لشکر ہے، اس نے سب نے مل کے اس کے اور اس کے تمام فرشتوں کو زمین پر پٹک دیا. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، ایک بات میں آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے، جو کہ جباروں کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے، کہ عدن اور باغ عدن یہ دونوں الگ باتیں ہیں. یاد رکھیے، عدن اور باغ عدن، یعنی عدن ایک ایریا ہے اور اس میں ایریے میں ایک باغ لگایا گیا، اس کو باغ عدن کہا گیا. اور یاد رکھیے، آدم اور ہوا کو جو نکالا گیا وہ باغ سے باہر نکالا گیا. لیکن قائن کو جب نکالا گیا، قائن کو جب نکال دیا گیا تو اس کو عدن سے باہر نکال دیا گیا. ان باتوں میں فرق ہے. جب میں باغ عدن کا ٹاپک آپ کو بتاؤں گا، جب ہم دیکھیں گے اس کو، تو ہم جانیں گے اس بات کو
کہ جو باغ عدن خدا نے لگایا تھا، کہاں پر خدا نے باغ عدن لگایا تھا، اور اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر عدن اور باغ عدن یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے۔ عدن ایک پورا ایریا ہے اور اس کے اندر باغ عدن تھا، اور آدم کو جو نکالا گیا وہ باغ عدن سے نکالا گیا۔ باغ عدن، عدن سے نہیں، عدن ایک ایریا ہے پورا، عدن سے نہیں، باغ عدن سے، اور مشرق کی سائیڈ پر نکالا گیا، کیونکہ وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کروبیوں کا خدا نے پہرا لگا دیا۔ لیکن جب قائن خدا کی حضوری سے نکالا گیا تو اس کے لیے لکھا ہوا کہ وہ عدن سے باہر نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا کہ وہ نود کے ایریا میں چلا گیا۔ اب نود کے ایریا سے کچھ لوگ یہ بات عکس کرتے ہیں کہ یہ شاید کسی ایریا کا نام ہوگا، لیکن جو نود ورڈ ہے، نود ورڈ کا مطلب ہے، نود عبرانی کا ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آوارہ گرد، گھر سے نکالے ہوئے، ذلیل، یہ ان معنوں میں اس کا مطلب ہے۔ اب جب شیطان اور اس کے فرشتوں کو نکال دیا گیا، اور آسمان سے گرنے کا مطلب اور مقصد ہے کہ ان کو آسمانی جو باپ کی طرف سے ان کو جو اختیارات تھے، جو خدا کی طرف سے ان کو چیزیں بخشی گئی تھی، ان چیزوں سے اس کو بے دخل کر دیا گیا۔ زمین میں پٹکنے کا یا نکال دینے کا مقصد ہے کہ یہ آوارہ گرد ہو گئے تھے، انہوں نے بغاوت کی، بغاوت بھی نود ورڈ میں ہی آتا ہے۔ سو جب کہا جا رہا ہے کہ نود کے ایریا میں چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان گرائے ہوئے فرشتوں کے ایریا میں چلے گئے، اور اس کا مطلب ہوا کہ جو قائن ہے، جو قائن کی اولاد تھی، وہ وہاں پر پلی بڑھی، اور کیا ہوا کہ ان فرشتوں نے جس طرح سورما پیدا ہوئے، جو کہ خدا کے بیٹوں نے آ کے آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی ہے اور انہیں زبردستی رکھ لیا، ان سے زبردستی اولاد پیدا کی، اسی طرح قائن کی اولاد سے بھی جو گرائے ہوئے فرشتے تھے انہوں نے شادیاں کی، اور ان سے کیا ہوا، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ جبار کہلائے، وہ جبار تھے۔ اور اس طرح سے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جبار تھے۔ جب ہم پیدائش 6 باب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جبار تھے۔ وہ جبار جو تھے وہ قائن کی اولاد میں سے جو اولاد پیدا ہوئی، جو گرائے ہوئے فرشتوں نے پیدا کی اولاد اپنی، تو وہ جبار کہلائے، اور جو سورما کہلائے تھے وہ خدا کے بیٹوں کی اولاد میں سے جو پیدا ہوئے وہ سورما کہلائے۔ اور اگر ہم دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کریں تو وہاں پہ بھی ہمیں ان جباروں اور سورماؤں کا پتہ چلتا ہے، کہ بلکہ بک آف ہنوک میں، ہنوک نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان کو ایک دوسرے کے اگینسٹ کر دیا، کیونکہ انہوں نے انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، تو خدا نے کیا کیا، ان کو اگینسٹ کر دیا ایک دوسرے کے۔ اور ہم مہا بھارت کی جنگ سنتے ہیں، مہا بھارت ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ وہ جنگ اگر آپ زمانوں کا مطالعہ کریں اور کڑی سے کڑی جوڑیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی دور میں یہ سورماؤں کی اور جباروں کی جنگ ہوئی تھی، جسے مہا بھارت کہا گیا۔ اور بھی بہت سارے مذاہب میں ہمیں ان کے شواہد ملتے ہیں کہ یہ سورما الگ تھے اور جبار الگ تھے، اور جو جبار ہے وہ جو پہلے ہوئے آوارہ گرد گرائے ہوئے فرشتے ہیں ان کی اولاد تھی، اور جو سورما ہے یہ جو 200 فرشتوں نے پلان کیا اور ایک دوسرے کو بدی میں انوالو کیا، یہ ان کی اولاد تھی جو سورما کہلائے۔ اور عبرانی بائبل بھی، جیسا میں نے پہلے اور دوسرے پارٹ میں بھی اس کو بتایا تھا، جو سورما تھے ان کو گیبوریم کہا گیا، اور جو جبار تھے ان کو نیفلم کہا گیا، اور یہ آدھے آسمان کے اور آدھے انسان کی مخلوق تھی، زمینی مخلوق، اور اس لیے ان کے قد و قدامت بہت بڑے بڑے تھے، اور انہوں نے انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور کیا ہوا
کہ اس زمانہ کے لوگوں نے جا کے خداوند خدا کے جو بھی کھا جاتے تھے، ان کی روحوں نے جا کے، جن پہ ظلم ہوئے، ان کی روحوں نے جا کے آسمان پر، خداوند خدا کے آسمان کے گیٹ پر جا کے، ہمیں بک آف ہنوک میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے گیٹ پر جا کے انہوں نے دہائی ڈالی کہ خداوند خدا ان کا کچھ کیا جائے۔ پھر ہنوک نبی نے جا کے خداوند خدا کے حضور میں فریاد کی، تب جا کے خداوند خدا نے پلان کیا کہ میں ان سب کو ختم کر دوں گا۔ اور یہ پلان کب جا کے کمپلیٹ ہوا؟ یہ پلان نوح کے وسیلہ سے جب کشتی 120 برس کا ٹائم دے دیا گیا اور اس کے بعد کشتی کمپلیٹ ہوئی، تب ان ساری مخلوقات کو جو پیدا ہوئے تھے، جو جبار تھے، سورما تھے، مکس بریڈ تھی، سب کو خداوند خدا نے، ہائبریٹ نسل کو، ہر ایک انسان کو، جانور کو، سب کو خداوند خدا نے ختم کر دیا، نیست کر دیا۔ اور میں آخر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جب سب کے جسم ختم ہو گئے، جب سب زمین پر ٹوٹلی خاتمہ ہو گیا ہر ایک چیز کا، تو لکھا ہوا ہے کہ سورماؤں کی اور جباروں کی جو روحیں تھی، یہ آسمان پر گئیں کہ شاید خدا ہمیں کہیں جگہ دے دے۔ تو خداوند خدا نے ان کو کہیں پر بھی جگہ نہیں دی، بلکہ ان کو کہا کہ تم آسمان پر اور زمین پر ہی بھٹکتے رہو گے۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ ان آسمانی فوجوں سے ہے۔ سو یہ وہی بدروحات اسی وقت بنی تھی، یہ سارے جنات اور یہ سارے مخلوقات جو خدا کے پلان میں نہیں تھے، جو خدا کے پلان کے بغیر تھے، یہ جیسے پیدا ہوئی ہیں، جیسے یہ غرق ہوئے ہیں نوح کے طوفان میں، تب یہ آسمان پر ان کو جگہ نہیں ملی، تب یہ جا کے سلسلہ بدروحات کا اور یہ سارا سسٹم سٹارٹ، اور شاید آج بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے، اور مختلف طرح سے جادو منتر یہ وہ کر کے، اور کسی کو دبوچ لیا، کسی کو پکڑ لیا، اور کچھ ریچولز ان کے، کچھ بلانے کے، یہ سارے منتر انہوں نے پہلے ہی سے انسان کو سکھائے تھے، اور کنعان نے انسان کو دوبارہ سے پھر اس طرف لگا دیا۔ اس بات کو میں پھر جو طوفان کے بعد جو سورما یا جبار پیدا ہوئے، اناکیم آئے، یہ کس طرح آئے تھے، میں اس پہ پھر ایک کوئی ویڈیو بناؤں گا تاکہ ہم اس بات کو بھی جان سکیں کہ یہ جو بعد میں پیدا ہوئے تھے سورما جبار، یہ کہاں سے آئے تھے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نالج دوسروں تک بھی پہنچے، تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹس آپ کو مل سکے اور آپ جان سکیں اور سیکھ سکیں۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ تو مسیح میں آپ جیتے رہیں، آمین۔